बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 दिसंबर है और दिन है बुध का। देखिए, वैसे तो पिछले 2 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान की सियासी, अदालती और मिलिट्री की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। यानी पिछले 2 सालों में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं जो माजी में ना कभी देखी ना ही कभी सुनी। पिछले चंद घंटों के अंदर वो एक खबर जिसने इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर हलचल मचा दी, वो खबर एक ताकतवर जर्नैल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की खबर थी। रावलपिंडी से अचानक एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया कि इस्लामाबाद में 15 दिसंबर से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान की जीत का हैरानकुन दावा भी किया जा रहा है। खबरों की मुकम्मल तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, जिनको कुछ अरसा पहले फौजी तहवील में लिया गया था, कुछ अरसा पहले उनको हिरासत में लिया गया था, अचानक उनको चार्जशीट कर दिया गया। यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का बाकायदा तौर पर कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। अब दो सिनेरियोज पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में डिस्कस किए जा रहे हैं। दो चीजें जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में डिस्कस की जा रही हैं, वो दोनों सिनेरियोज में आपके सामने रख देता हूं। पहला सिनेरियो ये है कि क्या वाकई फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है? क्या वाकई फैज हमीद को सजा होने जा रही है? क्या वाकई फैज हमीद ने इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में उनकी सहूलतकारी की? जो फैज हमीद के खिलाफ प्रेस रिलीज ISPR की जानिब से दी गई है, उस प्रेस रिलीज के अंदर यह लिखा गया है कि 25 मई 2022 को जो इमरान खान ने पहला लॉन्ग मार्च किया था, इमरान खान पिशावर से डी चौक आए थे, और 9 मई के वो तमाम तर वाकयात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया था, उसमें फैज हमीद साहब ने सहूलतकारी की थी। क्या वाकई फैज हमीद को सजा होगी? क्या वाकई फैज हमीद साहब तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करते रहे? ये पहला सिनेरियो शहर इक़्तिदार के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि फैज हमीद साहब के खिलाफ चार्जशीट नजर का धोखा है, यानी फैज हमीद साहब को सजा नहीं होगी। फैज हमीद को सजा सुनाने का मकसद इमरान खान को मजीद प्रेशराइज करना है, इमरान खान को मजीद तोड़ना है। तो ये दोनों सिनेरियोज पर इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस टाइम क्या बाज़गश्त हो रही है, मैं तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूँ। पहला सिनेरियो ये है कि क्या वाकई फैज हमीद 9 मई और उससे पहले जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए उनमें बराह रास्त मुलव्विस थे। यानी 9 मई 2023 जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुल्क भर में बाहर निकले, एहतजाज हुआ, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, और उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ रियासत का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में फैज हमीद साहब ने 9 मई के एहतजाज में सहूलतकारी की? यानी वो सहूलतकारी कैसे हो सकती है? फैज हमीद साहब उस टाइम रिटायर हो चुके थे, फैज हमीद साहब उस टाइम अपनी पोजीशन पर बरकरार नहीं थे। यानी फैज हमीद साहब ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का एहतजाज में कोई नफरी भेजी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पूरा प्लान किया, या फैज हमीद साहब को इस बात का अंदाजा था कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो फलां जगह पर जाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज करना है? वो सहूलतकारी कैसे की गई, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आ सका। यानी फैज हमीद साहब एक रिटायर्ड जर्नैल, जो जर्नैल रिटायर्ड हो जाता है, हम सब जानते हैं कि उसके पास वो इख्तियारात नहीं रहते, वो ताकत नहीं रहती, वो पावर नहीं रहती, वो उस तरीके से अपने नाम को या अपने ओहदे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इस तरीके से फैसला साजी के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। तो फैज हमीद साहब जो रिटायर हो चुके थे 9 मई 2023 को, वो किस तरीके से तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सहूलतकारी कर सकते हैं, किस तरीके से फौजी तनसीबात पर हमले को प्लान कर सकते हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात बहरहाल आना बाकी है, लेकिन इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स के अंदर यह पहला सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है। बाखबर शहर इक़्तिदार के रिपोर्टर्स, बाखबर शहर इक़्तिदार के लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में फैज हमीद साहब मुलव्विस थे, लेकिन इन तमाम तर सवालात के जवाबात आने चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो जो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, जो बड़े ही क्रेडिबल लोग, इस्लामाबाद के जो इंतहाई अहम लोग हैं, जिसमें कुछ डिप्लोमेटिक हल्के भी शामिल हैं, उनके अंदर यह सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है कि फैज हमीद साहब के खिलाफ चार्जशीट, फैज हमीद साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ब्लिंक ऑफ एन आई है, यानी ये नजर का धोखा है, ऐसा होना कुछ नहीं। अब ये वो
سینیریو ہے جو اسلام آباد میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے خلاف یہ جو چارج شیٹ کیا گیا یا ان کو جو سزا کے لیے باقاعدہ طور پر پروسیس شروع کیا گیا, یہ فیض حمید کی وجہ سے اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا, کیونکہ اس سارے معاملے کو عمران خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, کیونکہ اس سارے معاملے کو عمران خان کو مستقبل میں دی جانے والی سزا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اس وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر اس خبر نے اسلام آباد میں ہلچل مچائی ہے. یہ وہ خبر ہے جو پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلی ہے کہ جناب ایک طاقتور جرنیل کے خلاف پہلی دفعہ کارروائی ہونے جا رہی ہے. احتساب کا عمل پہلے بھی فوج کے اندر موجود تھا, لیکن اس طریقے سے کسی جرنیل کے خلاف کارروائی کیا جانا اور پھر وہ جرنیل جو پاکستان میں ایک انتہائی اہم اور سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر تعینات رہا ہو, یعنی ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو, اس کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہونا, یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی خبر ہے. اب یہ جو دوسرا سینیریو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ پہلے بھی عمران خان کو فیض حمید کے نام سے پریشرائز کیا جاتا رہا, یعنی وہ اس ٹائم پر میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک بیانیہ میڈیا کے اوپر پریزنٹ کرتے ہیں, پھر نون لیگ کی حکومت کے اندر بھی وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگ ہیں وہ پچھلے کئی عرصے سے یہ بیانیہ بنا رہے تھے, یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ملٹری کورٹ عمران خان کو عمر قید کی سزا بھی سنا سکتی ہے, عمران خان کو سزائے موت کی سزا بھی سنا سکتی ہے, کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کو سزا سنائی جائے گی. اور 9 مئی یعنی وہ 9 مئی کے مقدمات جس میں فوجی تنصیبات پر حملہ کیس بھی شامل ہے, جی ایچ کیو حملہ کیس بھی شامل ہے, تو یہ تمام تر کیسز ملٹری کورٹ کے اندر چلیں گے تو عمران خان کو سزا سنانے کا بہترین موقع ہوگا. اور اگر ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کو بھی سزا سنائی ہوگی فوج نے, تو پھر ایک سویلین کو بھی سزا سنانا قدرے آسان ہوگا. اس وجہ سے عمران خان کو پچھلے کئی عرصے سے اس حوالے سے جو ہے وہ پریشرائز بھی کیا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب فیض حمید صاحب کو حراست میں لیا گیا تھا تو فیض حمید صاحب کی حراست کے بعد جب عمران خان کو پہلے دن یہ اطلاع دی گئی کہ فیض حمید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, تو عمران خان نے یہ بیان دیا تھا, عمران خان نے یہ ریئیکشن دیا تھا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ظاہر ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس گرفتاری کو بڑا لائٹ لیا تھا, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی پینک نہیں تھا. پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے جو سنگجانی میں خطاب کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا اگر وہ خطاب, تو علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ آپ کا وہ جرنیل ہے, آپ نے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا, آپ نے اس کو جو ہے وہ عہدے پر ترقی دی, آپ نے سب کچھ کیا, اگر جرنیل اچھا کام کرے گا تو آپ کا کریڈٹ, اگر برا کام کرے گا تو پی ٹی آئی کا قصور, اس طرح تو نہیں چلے گا, آپ کا جرنیل ہے, آپ کاروائی کریں, آپ احتساب کریں. تو یہ احتساب کا عمل ایک طاقتور جرنیل سے شروع ہوا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس طاقتور جرنیل کے خلاف کاروائی ہوگی, اور اس طاقتور جرنیل کے ساتھ جو لوگ تھے کیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. مثال کے طور پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے, البتہ اب نہیں کرے گی. یعنی فیض حمید صاحب کے اوپر بھی تو یہی الزام ہے نا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے رہے, سیاسی معاملات میں ایک سیاسی جماعت کی سہولت کاری کرتے رہے. تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو اس بات کا اعتراف آن ریکارڈ کر کے گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے, البتہ اب ہم نے طے کیا ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہو جائیں گے, اے پولیٹیکل ہو جائیں گے, جس کے بعد نیوٹرل کا لفظ جو ہے وہ پھر عمران خان نے بھی استعمال کیا اور تمام تر لوگوں نے استعمال کیا. سو بہرحال یہ دو سینیریوز ہیں جو شہر اقتدار میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں, جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. پہلا یہ کہ کیا واقعی فیض حمید صاحب کو سزا ہوگی, کیا واقعی فیض حمید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج مینج کرنے میں, ان کو آرگنائز کرنے میں شامل تھے. دوسرا یہ ہے کہ کیا فیض حمید صاحب کے ذریعے عمران خان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, کیا فیض حمید صاحب کو صرف اس وجہ سے سزا دی گئی ہے کہ عمران خان کو مزید جو ہے وہ دباؤ میں لایا جا سکے. فیض حمید صاحب کی وکالت ہمارے دوست ہیں میاں علی اشفاق, ان کو مل گئی ہے. میری اطلاع کے مطابق آج سے تقریباً 2.5-3 ہفتے پہلے فیض حمید صاحب کی جو فیملی کے لوگ ہیں, خاص طور پر جو ان کی بیٹی ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں, وہ میاں علی اشفاق کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ ہمارا کیس ٹیک اپ کریں. میاں علی اشفاق صاحب جو
عمران نریاز خان کے بھی دوست ہیں, ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں. میاں علی اشفاق کو فیض حمید صاحب کی وکالت کا ذمہ مل گیا ہے. اب وہ ظاہر ہے ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہوگا اس ٹرائل پر فیض حمید صاحب کے حق میں دلائل دیں گے, ان کی وکالت کریں گے. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف اب جو 12 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کے کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوگی, ان کو چارج شیٹ تو کر دیا گیا ہے, لیکن وہ ایویڈنس, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا فیض حمید صاحب کے خلاف جو ثبوت ہیں جو یہ ثابت کریں گے کہ 9 مئی کا احتجاج ہو پاکستان تحریک انصاف کا, 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی احتجاج کیے, کیا وہ تمام تر ثبوت اب ہاتھ لگ گئے ہیں؟ کیا وہ تمام تر ثبوت اتنے مضبوط ہیں, اتنے تگڑے ہیں کہ ان ثبوتوں کی بنیاد پر فیض حمید کے خلاف کارروائی کی جا سکے, اور پھر انہی ثبوتوں کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے؟ اب اس سارے سینیریو کے اندر ظاہر ہے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, جن کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا. یعنی مثال کے طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی معلومات فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد, فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کیے جانے کے بعد اور فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے حوالے سے ایسی چیزیں, ایسی معلومات ہیں جن کو شاید ہم ویلاگز میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے وہ کچھ حساس معلومات ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو ملکی ماحول ہے, جس طریقے کی کارروائیاں صحافیوں کے خلاف کی جا رہی ہیں, تو میرا خیال ہے وہ تمام تر صحافی جن کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ فیض حمید صاحب کے ساتھ گرفتاری کے بعد کیا ہوا, ان کو کہاں رکھا گیا, ان کو کیا فیسلٹیز دی گئی, تو میرا خیال ہے ہم بھی جو ہیں وہ اتنی ہی معلومات دیں جتنی معلومات ہمیں دینی چاہیے. تو بہرحال فیض حمید صاحب کے خلاف یہ جو ISPR کی پریس ریلیز تھی, اس میں کافی ڈیٹیل تو لکھ دی گئی ہے, لیکن ابھی بھی کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آنا باقی ہیں. اس پریس ریلیز نے کئی اور ابہام جو ہیں وہ کریٹ کر دی ہیں. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف سمجھنے کے لیے ان دنوں میں فیصل واڈا کی جو گفتگو ہے اس کو سننا بہت ضروری ہے. یعنی فیصل واڈا ہوں, منیف فاروق ہوں, 2-3 ایسے صحافی ہیں جو کوئی بھی بات کر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا پیغام دے رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کہنا چاہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا پیغام کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے. تو فیصل واڈا صاحب نے پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر جس بھی ٹی وی چینل پر وہ بیٹھے, انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ عمران خان کو 2 سزائیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں. یعنی فیصل واڈا نے یہ انکشاف کیا, بے شک میری نظر میں یہ انکشاف تو نہیں ہے, ان کے پاس یہ خبر ہوگی یا اطلاع ہوگی کہ عمران خان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمران خان کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے یہ سزا تو ملٹری کورٹ کی جانب سے سنائی جانی ہے, اس سزا پر امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بہرحال ابھی کوسچنیبل ہے, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو ایک ماحول بن چکا ہے, جس طریقے کا رد عمل بین الاقوامی سطح سے اس ٹائم حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان پر آ رہا ہے, کسی صورت آسان نہیں ہوگا عمران خان کو اس سینیریو کے اندر سزا سنانا. پھر آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ 20 جنوری سے پہلے بہت کچھ ہوگا. میں نے آپ کو 15 دسمبر کا اس لیے کہا کیونکہ 15 دسمبر کو عمران خان نے سول نافرمانی کی کال دی ہوئی ہے, جس کال نے حقیقتاً شہر اقتدار میں ایک تھرتھلی مچائی ہوئی ہے. کسی بھی طریقے سے اس کال کو رکوانے کے لیے بہت بڑا پلان کیا جا رہا ہے. پہلے 24 نومبر کو جو عمران خان کی کال تھی اس سے پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا جائے گا. اب 24 نومبر کی کال تو ختم ہو گئی, 26 نومبر کا سانحہ ہو گیا. 15 دسمبر کی نافرمانی کی کال کو رکوانے کے لیے فیض حمید صاحب کو یعنی 4-5 دن پہلے سزا سنا دی گئی, ایک ماحول بنایا گیا کہ اب عمران خان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو 15 دسمبر سے پہلے اور بھی بڑی خبریں شہر اقتدار سے آ سکتی ہیں. پھر 20 جنوری وہ دن جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کا چائے سنبھالیں گے, جب امریکہ میں حقیقتاً حکومت کی تبدیلی ہوگی, اس ٹائم پر جو پریشر حکومت پاکستان پر جائے گا, خاص طور پر اس ٹائم پر جو خبریں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے حوالے سے آ رہی ہیں, اس ٹائم پر شاید عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کرنا, عمران خان کو سزا سنانا حقیقتاً جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. شاید اسی لیے 20 جنوری سے پہلے یہ پورا ماحول بنا دیا جائے گا, یہ تمام تر کارروائی کر دی جائے گی کہ عمران خان کو سزا سنا دی جائے. اس کے بعد پھر جو بھی امریکی رد عمل آئے گا اس ٹائم پر امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. بہرحال پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جو ISPR کی جانب سے پریس ریلیز آئی, فیض حمید صاحب کو جو سزا سنائی گئی, اس کے بعد اسلام آباد میں بے شمار سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ابھی تک باقی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.